ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ جاری ہے. Nationals aboard the flotilla, including Senator Mushtaq. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, held a telephone conversation with former Senator Mushtaq, where he lauded the Senator's courage and steadfastness for his participation in the global Sumud flotilla. Former Senator Mushtaq was released from Israeli custody on 7th October 2025 and has now returned to Pakistan. Senator Mushtaq thanked the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, for the efforts made by Pakistan Foreign Office in reaching out to him in Tel Aviv via mission of a friendly European country and for facilitating his stay and safety at the Pakistan Embassy in Amman, Jordan. Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza and believes that it is a historic opportunity to secure lasting peace in the Middle East. We appreciate President Trump's leadership throughout the process of dialogue and negotiations, which are reflective of his unwavering commitment to world peace. We also applauded the role of the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for their untiring efforts in negotiating the deal. We appreciate the Palestinian people who have suffered in an unprecedented manner, one that should never, ever be repeated. Pakistan strongly condemns the recent provocation at Masjid al-Aqsa. The world must hold the occupiers and illegal settlers to account and prevent any further actions that undermine the enormous efforts made by President Trump to reduce tensions and pave the way for lasting peace. With regard to Gaza and Hamas' response to President Trump's peace plan, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held telephonic conversations with the Egyptian and Saudi foreign ministers on 4th October 2025. In his conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the two leaders discussed regional developments, including the situation in Gaza, and reviewed ongoing diplomatic efforts, including engagements and consultations among the 8 Arab Islamic countries and the United States in New York, aimed at achieving an immediate and durable ceasefire, ensuring unhindered humanitarian assistance, and to secure lasting peace in Gaza. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, appreciated the Saudi Foreign Minister's continued engagement and constructive. سارے قابل احترام ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو یہ قبول نہیں. جمہوریت آئین کے مطابق ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اسی سسٹم سے ملک نے آگے بڑھنا ہے. ہم ریاست اور عوام کے لیے جان دیتے ہیں، کسی کی سیاست کے لیے نہیں. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. کہا کووڈ میں فوج نے کام کیا اس لیے کہ اس وقت کی حکومت نے کہا ہم ان کی سیاست کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. فیصلہ سیاست کرتی ہے، ریاست کرتی ہے. فیصلہ صحیح ہو جائے تو کریڈٹ آپ لے لیں، غلط ہو جائے تو فوج پر ڈال دیں. کورٹ مارشل کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سرکاری تعلق کو سیاسی اور ذاتی بنا لیں، لیکن اسے کس نے سیاسی بنایا؟ جو حکمران تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو ہمیں قبول نہیں. ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے جو سیاسی شعبہ بازی کرتے ہیں ان سے سوال پوچھیں، ان کا گریبان پکڑیں کہ وہ دہشت گردی کی کیوں حمایت کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں. بیانیے کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عدالتی سسٹم کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. ایک گھر سے حملہ کیا جاتا ہے، کیا اس پر جوابی کارروائی کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ گھر میں اسلحہ کے ذخیرے رکھنا کیا سہولت کاری نہیں؟ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں. دہشت گرد ہے اور ان کے سہولت کار. سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، وہ سہولت کار کو پیسے دے کر اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں. ان کی سیاست اس عوام سے پنپ رہی ہے. کیا اس صوبے میں کرپشن اور گورننس ایک ایشو نہیں؟ این ایف سی کے پیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ سوال نہیں ہوتا. بیانیہ بنایا جائے گا. میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی. کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آپ کے مائدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف بیانیہ بنائیں گے. یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں 2021 میں کیا گیا. اگر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے.
DGISPR کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہ رہے ان کے ذاتی اور سیاسی مفاد ہیں. چوائس ایک ہی ہے کہ اگر آزاد اور خوددار اور غیرت مند قوم کے طور پر جینا ہے اور وہ یہ کہ ان دہشت گردوں اور خارج کے خلاف لڑنا ہے. ہمارے ایک طرف بھارت ہے اور ایک طرف افغانستان. انسانی حقوق کے لمبردار صرف لپ سروس کر سکتے ہیں, کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. سیاسی مقاصد کے لیے بیان بازی کا کوئی مقصد نہیں. آپریشن نہیں کیا کریں گے تو کیا ان کو گھروں میں بلائیں گے, سڑکیں ان کے حوالے کریں گے, اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے. ہم بیان بازی سے متاثر نہیں ہوتے. آج کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کریں, بات چیت کرے؟ کون فرد واحد ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے؟ کون سا شخص ہے جو ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ پہلے وہ ریاست کا حصہ تھے, اب نہیں ہے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں یہ عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے. کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کا بل کابل دے گا؟ اس گمراہ کن اور مجرمانہ سوچ کی قیمت فوج اور عوام ادا کرے گی. کیا خارجی نور ولی اور ان کے جتھے سے بات کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے؟ سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخارج کو بھرپور جواب. اورکزئی حملے میں ملوث 30 خارجی انجام کو پہنچا دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق, میجر طیب راحت اور نوجوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. یہ کامیاب آپریشنز دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ ہیں. مرکزی سہولتکاروں کو انجام تک پہنچا دیا گیا. علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. صدر مملکت آصف زرداری کا اورکزئی میں بھارتی سرپرست خارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جرأت مندانہ کارروائی پر خراج تحسین. کہا مسلح افواج نے بھارتی سرپرست خارج کے نیٹ ورک کو توڑ کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق, میجر طیب راحت اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان کا کہنا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. جنید اکبر نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کرے ہم سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. عالمین گنڈا پور نے بھی کام کرنے کی کوشش کی لیکن یہ پارٹی اتنی بڑی ہے. ادارہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ اس میں ایشویں ہیں اور کبھی حل ہو جاتے کبھی حل نہیں ہو جاتے. کچھ راضی ہوں گے تو کچھ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ چلتا رہتا ہے, جمہوریت میں یہ چلتا رہتا ہے. کوئی پارٹی میں ایسا نہیں ہے جو خان صاحب کے فیصلے کو چیلنج کرے. جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا سب کا فیصلہ. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات, جس میں صوبے کی موجودہ سیاسی و امن و امان کی صورتحال سمیت متعدد اہم امور پر تفصیلی مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشنز, صوبے میں امن و امان کے چیلنجز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں نے سینٹ چترال اور ہری پور میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن, سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور اس کے ممکنہ سیاسی اثرات پر بات کی. وزیراعظم شہباز شریف سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمیل بیکر عبداللہ کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے, جس میں پاکستان اور ایتھوپیا کے تعلقات مضبوط بنانے میں سفیر کے کردار کو سراہا گیا. وزیراعظم نے سفیر کو عہدے کی مدت کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی. وزیراعظم نے کراچی تا اودیس اباب براہ راست پرواز کے آغاز پر سفیر کو خصوصی مبارکباد دی. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا سے تجارت, سرمایہ کاری, زراعت اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے. ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمیل بیکر نے پاکستان میں قیام کے دوران تعاون اور دوستانہ رویے پر شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نے ایتھوپین حکومت اور عوام کے لیے دلی احترام کا اظہار کیا. پروفیسر ڈاکٹر رافعہ ممتاز کو حصار یونیورسٹی مری کا وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چانسلر اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے سرچ کمیٹی کی سفارشات پر ڈاکٹر رافعہ ممتاز کو 4 سال کی مدت کے لیے یونیورسٹی کی وائس چانسلر تعینات کیا. ڈاکٹر رافعہ ممتاز نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نرس اسلام آباد میں فیکلٹی آف کمپیوٹنگ میں پروفیسر ایسوسیٹ ڈین کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں. ڈاکٹر رافعہ ممتاز کی تقرری سے کوہسار یونیورسٹی مری میں تدریسی اور تحقیقی معیار میں مزید بہتری آئے گی. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان کی تقرری کا فیصلہ کوہسار یونیورسٹی مری ایکٹ 2020 کے تحت کیا گیا. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک بار پھر مختلف ایئر لائنز کی فلائٹس تاخیر کا شکار ہوگی. 1 گھنٹے سے زائد تاخیر سے روانہ ہونے والی فلائٹس میں ایئر بلو, ایئر سیال اور PIA کی فلائٹ شامل ہیں. PIA کی دوحہ کے لیے فلائٹ کا شیڈیول رات 12 بجے تھا, جو 3:19 پر روانہ ہوئی. ایئر سیال کی دمام کے لیے فلائٹ کا شیڈیول صبح 8:45 روانہ 10 بجے ہوئی. ایئر بلو کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی تاخیر کا شکار. PIA کی پیرس کے لیے فلائٹ اپنے وقت پر نہ ہوئی.
اسلام آباد میں احتجاج چناب ٹول پلازا بند، ٹریفک جام اور رکاوٹوں کی وجہ سے بارات پھنس گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لمبا سفر کر کے اسلام آباد دلہن بیانے جانے والا دلہا وزیر آباد چناب ٹول پلازا پر ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے پریشان۔ باراتیوں اور دلہے کے والد کا کہنا ہے کہ سارا دن گزر گیا، ہمیں اسلام آباد جانے دیا جائے۔ پارلیمنٹ لاجز میں بندروں کی موجودگی انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری۔ پارلیمنٹ لاجز انتظامیہ نے معزز اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ لاجز کی حدود میں بندروں کی موجودگی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کا عملہ بندروں کو پکڑنے کے لیے پہنچا تو معلوم ہوا کہ انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جس کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے تمام اراکین سے گزارش کی ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بندروں کو کھانے پینے کی اشیاء نہ دی جائیں۔